खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत नाम में सलाम। दुनिया में हर कौम, हर मज़हब के लोग त्यौहार मनाते हैं। इनमें कुछ त्यौहार सकाफ़ती हैं और कुछ मजहबी। मसीही दुनिया में भी कई त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन दो बड़े अहम त्यौहार हैं जो क्रिसमस और ईस्टर के नाम से जाना जाते हैं। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिससे दुनिया का हर शख्स वाकिफ़ है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी नस्ल, किसी भी मज़हब, किसी भी कौम से हो। ये त्यौहार एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग क्रिसमस बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं, क्या वो इसकी असल सच्चाई से वाकिफ़ हैं? प्रोग्राम नाकाबिले यकीन की टीम आप तमाम नाज़रीन को इस क्रिसमस स्पेशल प्रोग्राम में खुशामदीद कहती है। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद उन लोगों को कलाम की सच्चाई से आगाह करना है जो क्रिसमस तो बहुत जोश से मनाते हैं, मगर उसकी असल हकीकत से ना वाकिफ़ हैं। इस प्रोग्राम में हम उन सवालात पर भी बात करेंगे जो अक्सर लोगों के जहन में क्रिसमस के ताल्लुक से होते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं पास्टर शर्जील साहब। पास्टर शर्जील साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। शुक्रिया। हम आज क्रिसमस के ताल्लुक से सवालात पर बात करेंगे, लेकिन अपने टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप नाजरीन को क्रिसमस के लफ्ज़ के बारे में बताएं कि मतलब क्रिसमस लफ्ज़ के मतलब क्या हैं। शुक्रिया एमी। मसीह यस्सु के अज़ीम और बाबरकत नाम में सबको सलाम। क्रिसमस लफ्ज़ का माना ये है मसीह की खिदमत। ये अब इसके जुमला हुकूक इस माना के साथ महफूज हो चुके हैं। मसीहियत असल में नाकाबिले यकीन का यकीन करना है। मसीहियत के माना ये है, क्योंकि इसमें मसीह को हम ये मानते हैं, ये यकीन करते हैं कि जो खुदा की ज़ात का नक्श है, जो खुदा की ज़ात का जौहर है, वो इंसान बना, उसने जिस्म लिया। इस चीज़ को हम मानते हैं। ये मसीहियत है और यही चीज़ क्रिसमस है। पहले इसके क्या माना थे या इस किस ज़ुबान से आया है, अब उस पर हम अगर थोड़ा सा गौर कर लें तो वो मुख्तलिफ बात है। ये लातीनी अल्फाज से आया। क्राइस्ट तो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और यहीं से ये लातीनी में भी मुंतकिल हुआ। और क्राइस्ट के लफ्ज़ी माना क्या है? चुना हुआ, मसा शुदा, मखसूस करदा या मुकर्रर करदा, अनॉइंटेड वन। ठीक है, इसके माना ये है किसी ख़ास मकसद के लिए कोई चुना हुआ शख्स, ये है क्राइस्ट। और ये मसीह के लिए ख़ास टाइटल है, उसका ख़ास नाम है ये, जो खुदा ताला ने उसे दिया है, जो खुदा की ज़ात ने उसे दिया कि वो दुनिया में आए और एक ख़ास काम के लिए वो मसा शुदा है। ये इसके बुनियादी माना बनते हैं। लेकिन जब हम मास के माना देखते हैं तो वो लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ से आया है। मसे से मास भी कहा जाता है, जिसके माना ये थे कि जब वो लोग रोमी लोग इबादत करते तो उसमें वो ये बोलते कि इबादत इख्तिताम पजीर हुई या इसका ख़ातिमा हुआ, किसी चीज़ का ख़ातिमा। तो मास के माना ये थे। अगर हम कदीम या बहुत पुरानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो शुरू की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थी, उसमें मास के माना देखें तो उसमें हमें इसके माना यही मिलेंगे। बाद में इसके माना क्रिसमस से जोड़ कर इन्हें चेंज कर दिया गया और फिर ये मैटर के साइंसी लिहाज से इसे शामिल कर लिया गया कि मादा है तो मास जो है वो कमियत है या किलोग्राम्स में हम इसको काउंट करते हैं। लेकिन जब हम इसको क्रिसमस पर लेकर आते हैं तो कुछ लोग ये मानते हैं कि ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ जो था उसके असल माना वही चले आ रहे हैं, तो वो लफ्ज़ के माना बदल नहीं जाते, तो इसलिए क्रिसमस कहना गलत है। क्योंकि इसके माना अगर दो अल्फाज को जोड़ें, लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ को मिला कर देखें तो उससे फिर इसके माना ये बनेंगे कि क्राइस्ट का ख़ातिमा, मसीह का इख्तिताम। तो उस लिहाज से अगर लोग सोचते हैं, कुछ लोगों का एतराज़ भी है, बहुत से मैं जानता हूँ लोगों को जो एतराज़ करते हैं। लेकिन उन मोतरज़ीन के लिए मेरा ये मशवरा है, बिरादराना मशवरा है, कि वो इस बात को समझें कि ये लफ्ज़ क्या है अब उन अल्फाज के माने नहीं देता। क्यों? क्योंकि जब उसका मकसद बदल गया और एक दो सदियों से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से ये मसीहियत में क्रिसमस के लिए, मसीह के लिए, मसीह की खिदमत के तौर पे इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है और एक त्यौहार की सूरत में इसे मनाया जाता है। अब उसकी रूट क्या है, उसके माना क्या है रहे हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं किया जाता।
وہ بالکل سامنے نہیں رکھے جاتے، اس لیے یہ اس لفظ سے مختص نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز وہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اب اس کے جملہ حقوق کیا ہے وہ دوسرے طور پر منتقل ہو گئے اور محفوظ ہو چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کرسمس کا لفظ استعمال کرنے سے مسیح کی ذات پر انہیں کچھ جو ہے وہ دھبا سا محسوس ہوتا ہے یا ان کا ایمان پورا نہیں بیٹھتا، تو وہ اس کو نہ استعمال کریں۔ اگر ان کو ٹھوکر محسوس ہوتی ہے تو وہ اس لفظ کو بدل لیں، اس کی جگہ پر وہ کیا کہیں کہ ہم ہیپی برتھ ڈے آف جیسس کرائسٹ، برتھ ڈے آف جیسس کرائسٹ کی ہم سیلیبریشن کر لیں، کیونکہ برتھ تو اس کی ہوئی ہے، بے شک، وہ لازمی تھی۔ تو یہ اس کی بنیادی معنی بنتے ہیں کرسمس کے لحاظ سے۔ اچھا پاسٹر صاحب، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تو بہت اچھا اس کو ایکسپلین کیا، کرسمس کے مطلب کو آپ نے پورا اچھی طرح سے بتایا کہ کیا مطلب ہے۔ اب ہم اپنے پروگرام کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جیسا کہ ہمارے کرسمس اسپیشل ہے، تو سب سے پہلے ہم نے کرسمس کی اہمیت کیا ہے مسیحی دنیا میں بھی اور پوری دنیا میں، تو اس کی اہمیت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بالکل، یہ خاص جو ہے وہ بات ہے کہ مسیحیت میں اس کی اہمیت جو ہے وہ تو لازمی ہے، اور آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ پوری دنیا میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ کرسمس جو ہے یہ ایک خاص سیزن بھی ہے۔ کرسمس کا سیزن نومبر کے اینڈ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جنوری کے پہلے ہفتے تک چلتا ہے، اور اس سیزن میں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ بہت سی چپکلشیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے جھگڑے اور مسائل کو ایک طرف رکھ کر وہ کیا ہیں باہمی رفاقت میں آ جاتے ہیں، محبت کا اظہار شروع کر دیتے ہیں، اور یہ مسیحیت کی روح رواں ہے، اور یہ کرسمس کا کیا ہے یہ جان بھی یہی۔ اور اکثر لوگ یہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ کرسمس از اے شیئرنگ۔ ایگزیکٹلی، بالکل درست بات ہے، مسیحیت میں یہی چیز ہے، پوری مسیحیت کیا ہے وہ شیئرنگ کا ہی نام ہے، وہ معافی پر مبنی ہے، محبت پر مبنی ہے اور شراکت پر مبنی، ٹھیک ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ محبت دوسروں تک منتقل ہوتی، اس میں نفرت، کدورت، حقارت، حسد، جو برائیاں ہیں یہ یک طرفہ ہو جاتی ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کر وہ کیا ہے محبت کو فروغ دیتے اور اس کو پروان چڑھاتے۔ مسیحیت میں اس کی اہمیت یہ بنیادی طور پر، اور پھر اگر ہم اس کو مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو مذہبی اہمیت اس کی بے تحاشا ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسیحیت ناقابل یقین کا یقین کرنا ہے، اور اس کا روح رواں، اس کا بنیادی جو جز ہے یا بنیادی عنصر ہے وہ مسیح ہے۔ مسیحیت مسیح کے بغیر نامکمل ہے، بے شک۔ اگر ہم مسیح کو مسیحیت میں سے نکال دیں تو پھر کیا ہے وہ مسیحیت باقی نہیں رہتی۔ کرسچینٹی وداؤٹ کرائسٹ از نتھنگ، وینٹی اٹ از۔ تو اب یہ چیز ہے کہ مسیح کی اس دنیا میں آمد کو کرسمس کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت یہ ہے۔ اب اس کی کیوں آمد ہوئی یہ اس کی اہمیت میں شامل ہے، اور اس کے لیے میں بائبل مقدس میں سے حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب میں سے اس کی پہلی 7 آیات ہم اس کو دیکھ لیں۔ عبرانیوں 10ویں باب کی پہلی 7 آیات ہیں، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کرتی، ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گنہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، یہ وہ جو ہستی ہے یہ وہ مسیح کی بات ہو رہی، اس کی خاص دنیا میں آمد کی بات ہو رہی، کرسمس کی بات ہو رہی۔ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ یہ اس کا بنیادی مقصد تھا۔
یہ اس کی بنیادی اہمیت تھی کہ بنی اسرائیل قوم کے پاس شریعت موجود تھی، مکمل شریعت موجود تھی، اور ہے ابھی بھی، جس میں وہ روز بروز قربانیاں گزرانتے، اپنے گناہوں کی خطاؤں کی قربانیاں گزرانتے، تاکہ ان کے گناہوں کو ڈھانپا جا سکے یا ان کے گناہ معاف کیے جائیں۔ لیکن واضح کر دیا گیا کتاب مقدس میں، بائبل مقدس میں، کہ شریعت کیا ہے وہ کسی کو کامل نہیں کرتی۔ بے شک کوئی قربانی، جانور کی قربانی کسی انسان کی کیا ہے وہ برابری نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اب گناہ انسان کرے اور سزا جانور بھرے، یہ ہرگز ممکن نہیں۔ اس لیے وہ قربانیاں کسی کو کامل نہیں کرتی تھی، ان کے گناہ معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اور یہ سلسلہ آج بھی ایسے ہی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے گناہ جانور اٹھا سکتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں کہ گناہ میں کروں اور سزا جانور کو ملے، یہ ٹھیک نہیں، یہ کوئی قانون کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اب اس کے علاوہ اب وہ ہستی ایک موجود ہے جو کہہ رہی ہے کہ تو نے قربانیوں کو پسند نہ کیا۔ یہ بہت خاص بات ہے، آج کی دنیا کے لیے بھی یہ خاص پیغام ہے کہ خدا قربانیوں کو پسند نہیں کر رہا، کسی کی قربانی کو پسند نہیں کر رہا، چاہے وہ کسی مذہب، کسی بھی قوم سے کوئی شخص تعلق کیوں نہ رکھتا، چاہے مسیحیوں میں کیوں نہ۔ خدا قربانیوں کو پسند نہیں کر رہا، نذروں کو پسند نہیں کر رہا، لیکن وہ ایک بات کو پسند کرتا ہے کہ ایک ہستی کہہ رہی ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ میں تیری مرضی پوری کروں۔ اور خدا تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ وہ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں واضح لکھی ہے۔ ہم اس کا بھی تلاوت کر لیتے جی ہیں۔ ضرور۔ یہ بہت مشہور آیت ہے، دنیا میں بہت مشہور ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ اس کا مقصد تھا، یہ خدا کی مرضی ہے، اور اسی مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ مسیح فرماتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں، تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا ہے، ایک باڈی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہ چیز مسیحیت کی بات ہو رہی ہے، یہ کرسمس کی بات ہو رہی ہے، انکارنیشن کی بات ہو رہی ہے، مسیح کے تجسم کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے اس نے جسم لیا۔ اب یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مسیحی قوم، مسیحی لوگ اس بات کو اچھی طرح سے مانتے ہیں کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ ابن خدا کہہ رہا ہے، خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں آیا ہوں، اور وہ کسی دوسری ہستی سے کہہ رہا ہے جو خدا باپ ہے کہ میں تیری مرضی پوری کروں۔ اب اس میں وہ جب جسم لے کر دنیا میں آتا ہے، اس چیز کو ہم کرسمس کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں ایک اور حوالہ جو ہے وہ یہاں پر تلاوت کرنا چاہوں گا، لوکا کی انجیل کے 2 باب کی 10ویں اور 11ویں آیات، کہ ان میں واضح کیا گیا ہے کہ کرسمس کیا ہے، یہ اس کی اہمیت بیان کی گئی کہ وہ ایک منجی کی بشارت مل رہی ہے وہاں پر۔ تو ہم وہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ یہ دیکھیے، یہ ہے اہمیت اس کی، ایک منجی، ایک سیویئر، کس چیز سے بچانے والا، کس چیز سے نجات دینے والا۔ کیوں منجی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان گنہگار ہے، اس لیے یہ آسمان کی طرف سے، یہ خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف سے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، مجسم کیا اس دنیا میں انسان کی صورت میں، تاکہ وہ ہمارے لیے منجی کا کام کرے، ہمارے لیے وہ گناہوں کا کفارہ دینے والا ہو سکے۔ اور یہ پھر اس کی اہمیت کے ساتھ پھر ہماری ضرورت میں شامل ہو جاتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا تھی، اس وجہ سے ہمارے لیے اس کی اہمیت ہے۔ میں یہی سوال آپ سے کرنے والی تھی کہ کرسمس کی اہمیت تو آپ نے بتائی، کرسمس اس کی منانے کی ضرورت کیا ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالے۔ تو آپ نے وہی بات شروع کی، تو ضرور اس پہ بھی بات کریے۔ ضرور۔ اب کرسمس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے ہمیں، کہ دیکھیے ہم لوگ اس بات کی یادگاری کرتے ہیں کہ مسیح کیوں اس دنیا میں آیا، مسیح خداوند کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ دیکھیے آپ پوری دنیا میں
اس سیزن میں ان دنوں میں کرسمس کے دن کو خاص طور پہ 25 دسمبر والے دن پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے، چرچز میں عبادتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو پیغامات دیے جاتے ہیں، ان کو کلام سکھایا جاتا ہے کہ مسیح کیوں اس دنیا میں آیا۔ دیکھیے ہر سال نئی نسل کچھ نہ کچھ آتی ہے ہمارے پاس، چرچز میں آتی ہے، کچھ نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، جو وہ کچھ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ خدا کا کلام سنتے ہیں۔ تو جب وہ اس بات کو جانتے ہیں، اس بات کو سنتے ہیں کہ مسیح ان کے لیے اس دنیا میں آیا، ان کے لیے بچہ بنا، ان کے لیے بڑا ہوا، کیا کیا اس نے، ان کے گناہوں سے چھٹکارا دینے کے لیے اس نے کیا یہ صورت اختیار کر لی، کیوں جسم لے لیا اس نے، اس چیز کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے، اس چیز کے بارے میں وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرا بس نہیں چلتا، میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمام دنیا کے چرچز کے جو پاسبان حضرات ہیں ان کے پیغامات کو، کرسمس کے پیغامات کو ریکارڈ کر لوں اور ان کو ایک ہی سیریز میں پرو دوں، تو شاید ان سب کی سمری جب میں بناؤں گا تو پھر وہ ایک ہی بات نکلے گی کہ مسیح تمہارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے آیا ہے، وہی منجی، یہ اس کی خاص ضرورت ہے انسان کی۔ اب انسان کی ضرورت کیوں ہے، سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں باغ عدن جانا پڑے گا۔ باغ عدن میں انسان نے گناہ کیا، پہلے انسان نے، اور جب اس نے گناہ کیا تو ہم سب اس کے خون میں موجود ہیں، ہم سب اس کی نسل سے ہیں، بے شک آدم اور حوا کی نسل ہیں، ہم سب دنیا کی تمام قومیں، کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور جب ہم اس کی نسل ہیں تو جب اس نے گناہ کیا، ہمارے باپ دادا سے گناہ ہوا، تو پھر ہم بھی گنہگار ٹھہرتے ہیں۔ یہ عام اصول ہے دنیا کا، جیسے کہ باپ قرض لیتا ہے تو اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو بیٹے کو ادا کرنا پڑتا ہے، بے شک بے شک، یہ تو ایک دنیاوی طریقہ، دنیاوی اصول ہے۔ تو بالکل یہی اصول گناہ کا معاملہ بھی ہے کہ جب گناہ انسان نے کیا تو پھر اس کی نسل سے کیا ہے، وہ سب کے سب گنہگار ہونا شروع ہو گئے، جتنے بھی اس کی نسل سے آئے، اور ہم سب کے سب کیا ہیں، گنہگار، اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، دور ہیں اس سے، ہم اس کی قربت، اس کی نزدیکی میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ انتظام نہ کرے۔ اور اس نے اس چیز کا انتظام کیا۔ پیدائش کی کتاب کی 3 باب کی 15ویں آیت میں اس نے یہ ہم یہ فرمایا۔ حوالہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ شکریہ۔ اب یہ یہاں پر واضح کیا گیا کہ عورت کی نسل سے کچھ آنے والا ہے۔ جب باغ عدن میں گناہ ہوا، سانپ کے اندر حلول کر کے شیطان نے ان کو بہکایا، اس نے گناہ کیا، ان کے وجہ سے ہم سب گنہگار ٹھہرے، تو خدا تعالیٰ نے ان کو یہ سزائیں سنائیں۔ تو عورت کے بارے میں جب بیان کیا اس نے، تو اس نے کہا کہ عورت کی نسل سے آئے گا۔ تو اس کے لیے یسایہ کی کتاب کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں واضح بتایا گیا۔ ہم وہ حوالہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی ضرور، کہ وہ عورت کی نسل سے آنے والا کون ہے۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ شکریہ۔ اب یہی چیز واضح کر دی گئی کہ کنواری کے وسیلہ سے پیدا ہوگا، عورت کی نسل سے آ رہا ہے، اور خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ کنواری سے پیدا ہو، تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے سکے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو۔ اور ایمانویل کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا، یہی فرشتہ نے یوسف کو بھی کہا تھا۔ بے شک بے شک، یہی چیز ہے کہ خدا ہمارے درمیان رہنے آیا تھا۔ ایمانویل لفظ کے معنی ہی یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان اتر آیا ہے۔ اور ہم میٹرک کی کتاب میں انگریزی کی ایک پوئم ہے، وہ بڑی خوبصورت پوئم ہے، وہ ایک خدا کے خادم نے لکھی، لوئس آئی نیومین نے لکھی، کہ وائس آف گاڈ کے نام سے۔ جی، تو وہ بہت مشہور ہے، وہ پادری تھے، امریکن پادری تھے جنہوں نے یہ لکھی۔ 4 مصروں پر مشتمل وہ بات تھی جس کو انہوں نے ایمانویل کو واضح کر دیا کہ میں خدا کی آواز سننے کے لیے چرچ کے سب سے اونچے کنگرے پر جا چڑھا، تو خدا کی آواز آئی کہ نیچے اتر جاؤ، میں اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔ تو وہ ایمانویل کو واضح کیا انہوں نے۔ یہی چیز ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کا کفارہ دے سکتا ہے۔
ہم اپنے گناہوں کا کفارہ ہرگز نہیں دے سکتے، کیونکہ جو گناہ ہمارے بدن کے اندر ہے، جو چیز ہماری باڈی کے اندر ہے، ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اور جب آدم اور حوا سے گناہ ہوا تو وہ خون میں ہمارے گناہ شامل ہو گئے۔ اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے خون کا بہایا جانا ضروری تھا، اور اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں آیا ہوں، تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا تاکہ میں باپ تیری مرضی پوری کروں۔ خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے وہ آتا ہے، اور پھر وہ اپنا خون بہاتا ہے، اس سبب سے وہ ہمارا منجی ٹھہرتا ہے۔ یہ ہماری ضرورت تھی۔ اگر ہم اس بات کو نہ مانیں، اگر ہم اس بات کو نہ سمجھیں، تو پھر ہمارے لیے کافی پرابلمز ہو جاتے، کیونکہ ہم کیا ہیں، اس بات کو جو پہلے اس کے کلام سے کہی گئی تھی کہ میں آیا ہوں، اس سے پہلے جب بتایا گیا کہ شریعت کی باتیں ہمیں کامل نہیں کر سکتی، شریعت کسی چیز کو کامل نہیں کر سکتی، اور جو قربانیاں اس میں گزرانی جاتی تھیں، لکھا ہے کہ روز بروز، سال با سال جو گزرانتے تھے لوگ، ان کے وسیلہ سے لوگ کامل نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے دل گنہگار ہی رہتے تھے۔ وہ ان پر الزام لگائے رکھتے تھے کہ آپ کو اگلے سال کے لیے پھر قربانی کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ چیز کیا ہے، دلوں کی صفائی کی ضرورت تھی، دل کی پاکیزگی کی ضرورت تھی۔ اس کی اہمیت یہ تھی، اس کی ضرورت یہ تھی کہ مسیح کا مجسم ہونا ضروری تھا، تاکہ وہ دنیا میں آئے اور ہماری اس خاص ضرورت کو، جو روحانی ضرورت ہے، جو رشتہ خدا سے منقطع ہو گیا ہمارا، اس کو وہ بحال کرے۔ کیونکہ اگر ہم شروع میں ہی دیکھیں تو تخلیق کے وقت تو لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ کی مانند بنایا، اور وہ صورت اور وہ شبیہ بگڑ گئی تھی، اور جب وہ بگڑ گئی گناہ کے باعث، تو اس کو بحال کرنے کے لیے خدا انتظامات کرتا ہے، جو کہ ہماری ضرورت ہے، خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے دیکھا جائے تو۔ اس کی پرستش کے لیے، حمد کے لیے فرشتگان کروڑ ہا کروڑ موجود ہیں، اس کو کسی کی، انسان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی محبت ہے۔ اب اس کا سبب یہ ہے کہ خدا خود محبت ہے، بے شک، اس وجہ سے وہ انسان کے گناہوں کا کفارے کا انتظام کرتا ہے، اور عوضی کے طور پر مسیح یسوع کو بھیجتا ہے، جو اس دنیا میں آ کر مجسم ہوتا ہے، اور کنواری عورت سے پیدا ہوتا ہے، مریم کے وسیلہ سے پیدا ہوتا ہے، تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے سکے۔ پاسٹر صاحب، اکثر لوگ یہ، جیسے آپ نے ابھی ضرورت بتائی، اہمیت بتائی، اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کس طرح سے خدا انسان کی شکل میں آ گیا۔ مطلب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، جب مسیح لوگ ان کو اپنا ایمان بتاتے ہیں تو لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، تو آپ کیا تھوڑے سے اس بات پہ بھی روشنی ڈالیں، اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں؟ ٹھیک ہے، ضرور۔ اس میں دیکھیں، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ کی مانند بنایا تھا، بے شک، لیکن انسان کو لیا کس چیز سے تھا؟ مٹی سے۔ اسی زمین کی، اسی مٹی سے لیا تھا جس پر ہم چلتے پھرتے، اسی خاک سے بنایا تھا انسان کو، اور اس کے بنانے کا سبب یہ تھا کہ انسان کو اپنی وقت کا احساس ہوتا رہے، کہ دنیا کی سب سے حقیر کہہ لیجئے چیز ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنی صورت پر اپنی شبیہ دیتا ہے، اس کو بہت بڑا رتبہ ملا ہے۔ میرے خیال میں تو اس چیز کو ہم سمجھیں تو ہم اگر اپنی صورت پر توجہ کریں تو ہر انسان، کسی بھی مذہب، کسی بھی رنگ سے، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی رنگ کا ہے، وہ سب کے سب خدا کی صورت پر بنے ہوئے، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے۔ بے شک یہی سبب ہے۔ تو لیکن ہم میں کیا ہے، اونچ نیچ اور ذات پات کے بہت سے مسائل دنیا میں دیکھنے میں آتے ہیں، رنگ و نسل کی بنا پر بھی، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، لیکن اس کے بنانے کا سبب یہ تھا کہ جب میں اپنے بیٹے کو یعنی مسیح یسوع کو مجسم کروں گا تو میں اسی خاکی کی صورت کو میں اس پر بھی ڈالوں گا، تاکہ جو وہ الہی ذات ہے، وہ الہی ذات جب نیچے جائے گی، خاک میں جو وہ شامل ہوگی، ان لوگوں جیسی بنے گی، تو پھر کیا ہوگا، ان لوگوں کا کفارہ آسان ہوگا۔ بے شک، اور جب ان کا کفارہ آسان ہوگا تو پھر ان کو میں اپنی ذات میں شریک کر سکوں گا۔ جب یہ اس پر ایمان لے آئیں گے تو ہلاک نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ جب ہلاکت نہیں آئے گی
اور ہلاکت صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر نہیں آ سکتی. ہمیشہ کی زندگی صرف خدا کی ذات میں ہے. بے شک. اور وہی زندگی وہ ہمیں دینے کے لیے مسیح نیچے اترا تھا. وہ انسانوں کو زندگی دینے کے لیے اترا ہے. تو وہ زندگی جب انسانوں میں داخل ہو جائے گی, ان میں شامل ہو جائے گی, تو پھر ہم ذات الہی سے رشتہ استوار کر پائیں گے, پھر ہم اس کے قریب رہ سکیں گے. پاسٹر صاحب, وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس پروگرام کو یہیں پہ شارٹ کریں گے. ہم اس کے بارے میں اگلے پروگرام پہ بات کریں گے, لیکن جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ایک سوال, جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کرسمس جیسے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے تو لوگوں کے جو ذہنوں میں تصور آتا ہے نا, وہ سینٹا کلاس, کرسمس ٹری. تو اس کو بھی یہ چیزیں جو ہیں, کیا بائبل میں ان کا کوئی ذکر ہے؟ یہ کرسمس سے یہ ایسے جوڑ دی گئی ہیں کہ کرسمس کا تصور آتے ہی سینٹا کلاس, کرسمس ٹری, اسٹارز, یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس پہ بھی تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت کر دیجئے جاتے جاتے ناظرین کے لیے. دیکھیں, جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کرسمس جو ہے, اب اس کے جملہ حقوق بھی کیا ہے, وہ مسیحیت کے لیے محفوظ ہو چکے ہیں. اب وہ مسیح کے خاتمے کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن میں نے پھر بھی یہ کہا کہ اگر کسی کو اس سے ٹھوکر لگتی ہے تو وہ ہیپی برتھ ڈے کہے. ٹھیک ہے, ہیپی برتھ ڈے آف جیزس کرائسٹ, اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. اور اگر یہ چیزیں یہ بائبل مقدس میں نہیں ہیں, سانتا کلوز کا ذکر بائبل میں ہرگز نہیں ہے, اس کا کوئی تصور بھی نہیں. یہ تو ایک شخص تھے جنہوں نے بہت ہی کیا کرتے کہ وہ خدا کی خدمت کرنے کے جذبے سے وہ سرشار تھے, اور وہ بچوں میں گفٹس تقسیم کیا کرتے تھے, سین نکولاس. تو جن کے نام سے یہ منسوب ہے, اور انہی کے نام سے یہ آگے چلنا شروع ہو گیا. اگر ہم اس کو کوئی اور رنگ دینا چاہیں تو وہ الگ مرضی ہے ہماری, لیکن ہم اس سے ٹھوکر نہ کھائیں, کیونکہ ہمارے دل یا ہمارے ایمان اتنے کمزور نہیں ہیں. ہمارے ایمان مسیحیت پر ہیں, ہمارے ایمان مسیح پر ہیں اصل میں. تو مسیح کمزور ہستی نہیں ہے. جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے اگر ہمارا ایمان ڈگمگائے یا لڑکھڑائے تو پھر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں کچھ خدا تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز کرسمس ٹری ہے, اس کو بھی اگر ہم برے معنی اپنا دیں گے تو پھر وہ بری چیز بن جائے گی. لیکن اگر ہم اچھے معنوں میں لیں تو ہم یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب کو واضح سمجھ سکتے ہیں, جس میں یسوع نے فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہے. تو یہ تو اس کی علامت کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہم انگور کا درخت بے شک نہیں رکھتے, لیکن ہم ایک سدا بہار درخت کا استعمال کرتے ہیں, جس کے معنی یہ ہے کہ یسوع ہمیشہ کے لیے فار ایور موجود ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ہرگز اس کو کسی اور بت پرستی کے معاملات سے جوڑنا یا اس سے تشبیہ دینا, یہ پھر یہ ہے کہ ہمارا ایمان تھوڑا سا ڈگمگاتا ہے یا کمزور ہے, تو اس بنا پر ہم اس کو بہت اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے استعمال کریں یا نہ کریں. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. یقیناً ناظرین آپ کو ہمارا یہ کرسمس اسپیشل پروگرام پسند آیا ہوگا, اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کرسمس کی اہمیت کیا ہے, کرسمس منانا کیوں ضروری ہے. ایک خوبصورت کوٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. بلی گریم, جو مذہبی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ اس دنیا میں مسیح کی آمد کا مقصد بنی نوع انسان کے گناہوں کے لیے اپنی زندگی کو بطور نظر پیش کرنا ہے. وہ قربان ہونے آیا تھا, اور کرسمس کا روح رواں یہی ہے. اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ اجازت دیجیے, ہم آپ سے پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی دن. اس وقت اسکرین پر ہمارے کانٹیکٹ نمبرز, ہماری ای میل آئی ڈی, ہماری فیس بک آئی ڈی اور ہماری اسکائپ آئی ڈی دکھائی جا رہی ہے. آپ ضرور کرسمس اسپیشل پروگرام کے تعلق سے اپنی رائے کا اظہار کریں, اور ہم سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.